नेगोशिएशंस मुकम्मल हुए थे और वो नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त से हम इसका ना सिर्फ मुज़ाहमत कर रहे थे मगर इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम भी चलाए हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जो उसमें इस डील के हवाले से हुकूमत वक्त ने जो रिन्यू किया है, they renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. तो ये new facility जिससे की हवाले से उन्होंने $500 million का लोन लिया है, रिलीज हुआ है, इसका भी हम उतना ही ज़ोर से और शोर से इसका मुज़ाहमत करते हैं कि ये जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। और हम इसको सख्त के सख्त अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए, पाकिस्तान को PTIMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. और आप उतना ही बोझ आम आदमी पे डाल रहे हो, आप उतना ही बोझ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आम आदमी पे डाल रहे हो जितने आप अशराफिया पे, हम सब पे डाल रहे हो। और ये सबसे बड़ा नाइंसाफी है पाकिस्तान के अवाम के इसके साथ कि वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, आप उनके कंधों पे उतना बोझ डाले जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं और जिससे हमारा मईशत चल सकते हैं। और इस डील में जहां आप मुसलसल चाहे हमारा गैस प्राइसेस को डबल कर रहे हो या बिजली की फी यूनिट का 5 रुपए का इजाफा हो रहा है, ये सारे के सारा नॉक ऑन इफेक्ट होता है। इससे पूरा पाकिस्तान की मईशत पे एक फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है जो हमें आगे मुआशी तरक्की करना नहीं देता। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस किस्म का कदम का मुखालफत किया है और आज भी कर रहा है। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस डील के हवाले से, पाकिस्तान का और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो डिटेल्स ना पाकिस्तान के पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के सामने रखे गए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे गए हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमने अपने पार्लियामान के थ्रू अपने हुकूमत से नहीं लिया है, ये इंफॉर्मेशन IMF के अपने डॉक्यूमेंट से हमें हासिल हुआ है। और इसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं कि अगर आप पहले से फैसले करते हो, पहले से आपको पता है कि आपने क्या रेट सेट करना है, क्या फाइनेंशियल पोजीशंस लेने हैं, तो बजट सेशन बुलाना और मनी बिल पास करना का फायदा क्या है? पार्लियामान में बजट का प्रोसेस पार्लियामान का ही काम है। लेकिन अगर आपने ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ बंद कमरा में बैठकर IMF के साथ करना है तो पाकिस्तान का बजट भी वहां से ही पास कर ले। इसका जितना भी सख्त मुज़ाहमत हो सकता है वो कम है। आपने देखा कि जो ये कोशिश हो रहा है कि जो स्टेट बैंक का, रियासती बैंक का, पाकिस्तान के अवाम का बैंक को एक ऑर्डिनेंस के तहत उसका ओवरसाइट छीनना चाहते हैं, एक ऑर्डिनेंस के तहत वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के आईन से बलतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पार्लियामान को जवाबदेह नहीं रखना चाहते हैं, पाकिस्तान का पार्लियामान को भी जवाब नहीं देगा इस ऑर्डिनेंस के तहत और पाकिस्तान की अदालत को जवाब नहीं देगा इस ऑर्डिनेंस के तहत।
اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دے گا. یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو، پاکستان کی اکنامک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلیمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کریں، ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے. لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکس آتا ہے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے، میں اس کو ضرور پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو، ریاست کا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو، وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دینے ہوگا، وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دینے ہوگا. ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے، ریاستی اداروں کے طرف سے بھی، وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے یہ جو PTIMF کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں، وہ PTIMF کا مفاد میں ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے. اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی PTIMF کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے. ایجنڈا آئٹم نمبر 2، ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے، وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزوی کشمیر. ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پوزیشنز رہا ہے، وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان پہ فرض تھا، پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا، پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے، ہم نے بولنا تھا، ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا.
آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے کہ جب آپ سب کو پتا تھا, پورے ملک کو پتا تھا, پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا, ان کا منشور میں شامل تھا. جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے. الیکشن کے بعد جب انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا, ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا, آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا, میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی, تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں. یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ریاکشن کیا تھا, میں کیا کروں. اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے, اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا, خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے, مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں. اور جب تک انہوں نے کہا, انہوں نے فیصلہ کیا, پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا اپوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. تو کنفیوزڈ اور کانٹریڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن ہو کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا, اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہی ہیں, بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, بھارت سے بات بھی نہیں, بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے. اتنا کنفیوزڈ اور کانٹریڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے, پھر اسی ہفتہ میں, اسی ویک میں وزیر اعظم کی حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کانٹریڈکشن اور کنفیوژن جو فورن پالیسی میں ہے, نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں, اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا, وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں, اب بھی کانٹریڈکشن ہے, آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے. پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں, ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے, وہ تو بے خبر رہتے ہیں. چاہے فورن افیئرز کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, چاہے پارلیمان کے پارلیمانی نمائندے ہو, کیا پارٹیز ہو, ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ یہ بات بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اگست 5 جیسے حملے کے بعد خان صاحب اس وقت بھی ان کی انا کی وجہ سے, ذاتی مسئلے کی وجہ سے, اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ کشمیر پہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے, بھارت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو بحیثیت وزیر اعظم میں اپوزیشن کے ساتھ اور پارلیمان کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار. اس قسم کا قدم بھی نہیں لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا,
تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے میں چکر میں ہے. پاکستان and the people of Kashmir cannot afford contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda کی صورت میں aggression جو بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے بارے میں کیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پارلیمان یہ فیصلے لیتے ہیں, جب پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جب ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے, کنسنسس بناتا ہے, تو پاکستان کے عوام بھارت سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, دنیا سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, پورا ملک کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر بن سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی نااہل وزیر اعظم نے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے, پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا, اور جتنا نقصان پاکستان کے یہ نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کشمیر کوز کو پہنچایا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان کشمیر کوز کو نہیں ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے, صحیح سمت پہ جانے کے لیے وہ ایک ہی حل ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ اس عمران کو ہمیں بگانا پڑے گا. جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا, جب تک یہ پٹلی اقتدار سنبھالے گا, تب تک ناقابل برداشت نقصان, چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو, چاہے ہمارا کشمیر کا پالیسی ہو, اس کو ہوتا رہے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر ایکشن کمیٹی ان ایشوز کو ہر فورم پہ, ہر سطح پہ اپنا حیثیت میں, اپنا طاقت میں, اپنا کوششوں سے ایک سیاسی جماعت اور کشمیر کے ساتھ تاریخی واسطہ رکھنے والے جماعت کی حیثیت سے ان ایشوز کا مسلسل ریز کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے. اور مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ پاکستان کے فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے عوام لیں گے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے پارلیمان کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں بنایا جا سکتے ہیں. تیسری جو ہمارا پاکستان سینٹرل ایگزیکٹو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ایجنڈا آئٹم تھا, وہ ہمارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور سینسس کے ایشو کے حوالے سے, مردم شماری کے ایشو کے حوالے سے, آئی ہوپ کہ میرا پروننسیشن صحیح تھا, کے حوالے سے ہے. اور جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 2017 سے اس سینسس کے جو طریقہ کار ہے اور یہ جو فلوڈ اور کنٹروورشل اور کمپرومائز سینسس ہے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. ہم نے جب 2017 میں ملک بھر سے فاٹا سے لے کے کراچی اور کوئٹہ تک اس سینسس کے بارے میں اعتراضات آئے تھے, ہم نے یہ نہیں چاہا کہ الیکشنز ڈیلے ہو اور جو ایک تاریخی جمہوری ترقی ہو رہا تھا کہ 5 سال کے بعد ایک اور 5 سال کے بعد الیکشنز ہو رہے تھے, کہ اس میں کوئی نقصان ہو. تو there was a temporary conditional acceptance of these census results. کنڈیشن کیا تھا؟ کنڈیشن یہ تھا کہ 5% ویریفائی کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کے کنسرنز تھے کہ سینسس نے صحیح رپورٹنگ نہیں ہوا تھا. جو پروونشل سطح پہ ایک یو این ایجنسی اور صوبائی حکومتوں نے مختلف صوبوں میں اپنی گنتی کی, اور جو حکومتی سینسس ہے ان ریزلٹس میں فرق تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے صاف و شفاف الیکشنز کرنے ضروری ہے,
اس لیے جب صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کے نمائندے الیکٹورلی عوام کے فیصلے کرتے ہیں، تو ویسے ہی صاف اور شفاف سینسس کروانا اتنا ہی ضروری ہے پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے۔ اس سینسس کے مطابق عوام کا جو ڈیلیمینیشنز ہیں، جو آپ کے عوام الیکٹورل نمائندگی ہے، وہ اس سینسس کی گنتی کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو ریسورسز، جو وسائل کا حق ہر صوبوں کا ہے، that is based on the results of the census۔ تو جو لوگ دوسرے طریقے سے ہمارے صوبے کا حق ماننا چاہتے ہیں، الیکٹورلی ہمیں انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، وہ متنازع اور غلط سینسس استعمال کر کے یہ گول حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2017 کا سینسس پاکستان سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے تب بھی ریجیکٹ کیا، اور اگر 5% کا جو ہمارا کنڈیشن تھا، ناٹ صرف ایک جماعت کا لیکن ساروں جماعتوں نے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، سارے کے سارے جماعتوں نے مل کے سائن کر کے مانا تھا کہ اگر ہم نے اس سینسس کو قبول کرنا ہے تو 5% ریکاؤنٹ ضروری ہے۔ وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا ہے، اور جو سینسس کے فگرز ہے وہ ڈیجور سینسس فگرز ہے، یہ ڈیفیکٹو سینسس فگرز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ it doesn't count the people living in a certain area, a certain province at any given time, irrespective of domicile. It doesn't count the people who are actually living there consuming resources. It counts the de jure number, not the de facto number. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی فیکٹو گنتی ہونا چاہیے، صاف و شفاف گنتی ہونا چاہیے، اور جیسے ہی ہم صاف و شفاف الیکشنز کے مطالبہ کرتے ہیں، ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی صاف و شفاف سینسس کا مطالبہ کر رہی ہے، صاف و شفاف مردم شماری کی مطالبہ کر رہی ہے۔ ہم سی سی آئی کے فورم سے وزیر اعلیٰ سندھ سارے صوبہ کا نمائندگی کرتے ہوئے، اس لیے سارے صوبے نے اوریجنلی اعتراض کیا، ایک دم سے وہ اعتراض غائب ہے۔ ہم ان اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے سی سی آئی کے فورم پہ بھی نہ صرف آبجیکٹ کر رہے ہیں مگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اب جب کنسنسس پیدا نہیں ہوتا ہے سی سی آئی کے فورم پہ تو اس ایشو کو جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں لایا جائے۔ جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگی کہ ہم فری اینڈ فیئر سینسس پہ، صاف و شفاف مردم شماری کی جدوجہد پہ وہاں بھی عوام کو آگاہ کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہر جگہ جا کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ صاف و شفاف الیکشنز تو ضروری ہے لیکن صاف و شفاف مردم شماری کیوں عوام کو ان کا حق دلوانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ اب ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کور کر لیا، تو جہاں تک ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 آپ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس پہ زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ میں اپنا پورا سی سی کمیٹی کا ہر ایجنڈا پوائنٹ کا بریفنگ آپ کو دوں گا، اور آپ ضرور ہر پوائنٹ کو کلوسلی کے ساتھ سنیں۔ Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb، آخری ہتھیار ہونا چاہیے۔ کل ہمارا موقف یہ تھا، آج ہمارا موقف یہ ہے، اور آنے والے کل بھی یہ ہمارا موقف
रहेगा। हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मौक़िफ़ भी रहा है कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ। That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता। आपका स्टांस सही साबित हुआ जब हमने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेके हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला किया, हुकूमत को फ्री राइड नहीं दी, पीटीआई हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं दिया कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। उल्टा हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त को शिकस्त दिलवा के एक तारीखी कामयाबी ऑपोजिशन जमातों को के लिए हासिल किया था कि हुकूमत के पिच पे वजीर आजम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल असेंबली फ्लोर से हरवाया गया। Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed, the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. Siyasat
عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ, ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है. किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से राब्ता किया, ना लॉयर से राब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से राब्ता किया. इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया. जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा. जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM के सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है. उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं है. किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई. गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का. तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं. एंड द पीपल्स पार्टी will continue in its opposition
The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF کا پیکج, جس کے خلاف ہم رمضان میں بھی آواز اٹھائیں گے, مگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے, نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی, اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے, اور ہم سیاسی جماعت ہے, اپوزیشن کی جماعت ہیں, ہر ایک سیاسی جماعت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں, جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ہر ایک اس سیاسی جماعت کے لیے اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں, سیاست کرتے رہیں گے, اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں گے. ہم نے نہ پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا, نہ آگے جا کے ہم ان کو آرام سے بیٹھنا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو, کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے, اور ہمیں ہر صورت میں جو حکومت کی مخالفت ہے, جو حکومت کی نالاحقی اور نااہلی ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے, ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری جو ہے ایبجیکٹو ہونا پڑے گا, وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا, جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا, اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو, لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے. لیکن ہم اپنے جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور ہم لگے رہیں گے کہ اس PTI سرکار کے خلاف, اور خاص طور پہ جو ان کا PT-IMF کے معاشی پالیسیز ہے, ان کے مخالفت کرتے ہوئے, ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Other items with permission on the chair کے نیچے کافی ایشوز اٹھائے گئے تھے. میں بہت کوئکلی اور بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بھی سنانا چاہوں گا. To the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on this subject. There are already laws on this subject on the books in the law. اور ہم اس لاء کا مقابلہ کریں گے, اس کا ہم اپوزیشن کریں گے, اور ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لاء کو پاس ہونا چاہیے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee expressed grave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women
for exercising their right to freedom of expression, freedom of association, and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before. Spy cameras are not only an effort an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan. And the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोगों को उस पे इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है. और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया, वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरे ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूं, दो चालियों आप बात कर लें पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मैडम. दो मगर एक विकास पार्टी में कहते हैं कि जब करीब आता है जिस पार्टी हमारी में समाज को छोड़ के गई थी, साथ छोड़ दिया था और अकेला गवर्नमेंट बनाई थी, और इस मतलब अगर इतनी जबरदस्त मूवमेंट हुई पीडीएम की आम मोर्चे पे पाकिस्तान पार्टी छोटी चीजों का रद्द हो रही है, तो आप क्या समझेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में, आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद असूलों के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक लड़ती आ रही है, लड़ रही है और आगे जाके भी लड़ेगी. हमने कभी किसी के खिलाफ कोई ज़ाती मुखालफत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा. हमने अपने असूलों के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद लड़ती रही, और इसी जमहूरी जद्दोजहद की लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को अयूबी आमरीत से और याह्या खान की आमरीत से निजात मिला, ज़िया-उल हक के आमरीत से निजात मिला, मुशर्रफ का आमरीत से निजात मिला, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सिलेक्टेड आमरीत से भी निजात मिलेगी. नहीं, आप संजय आपके पीछे जो आप जी. अच्छा, वकील दाढ़ी उगा ली तुमने. दाढ़ी के लिए आप मास्क है, मुंह के लिए नहीं. ये बताइए कि
آج کی آپ کی ماشاءاللہ اتنی کھلم کھلا پریس کانفرنس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہ سکے گا؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ شہید بی بی نے جس شخص کے لیے خط میں اپنے جان کو لاکھ خطرات کے حوالے سے لکھا تھا، پرویز الہی کا نام اوپن نے لکھا تھا، آپ اس کو تو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پنجاب کا تیار ہیں، اور جو ملزمان کا وکیل تھا اعظم تار اس کو وہ آپ کو قبول نہیں تھا، وجہ کیا؟ آپ کا سوال آپ ایک چنیں، کون سا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. اوکے، سو جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خط تھے وہ تو لکھے گئے تھے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خطرہ تھا. جہاں جہاں سے ہمیں شک تھا، جہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت شک تھا، وہ آن دا ریکارڈ ہے اور سامنے لے کر آئے تھے اور عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے وہ ڈالے تھے، اور وہ خطرہ کا اور اس تھریٹ کا، اس کانٹیکس کا ایگزامپل تھا. جہاں تک آپ ڈیپٹی وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کنوکٹڈ شخص کو ڈیپٹی وزیر اعظم نہیں بنائے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے، نہ قانون میں نہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم ایک عہدہ ہے نہیں. ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، نام دلوایا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری پارلیمان نے نہ صرف اپنا مدت پوری کی مگر وہ آئین کا بحالی کیا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا جان کو قربانی دی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن نے جان کر قربانی دی، اور جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. تو ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کافی کچھ برداشت کیا. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم پی ایم ایل ایف کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے. پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت لے کر آنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رول آپ کے سامنے ہے اور ہمارا کامیابیاں اپنے سامنے ہے. جو اس کمزور نظام میں جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں، ان کا وکیل کو، جی میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کے قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے، نہیں جی میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا. آپ کا یہ سوال دوسروں سے پوچھنے تو بنتا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا ایسے کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں؟ آج بھی ہے. میرا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کا لائر لطیف کھوسا صاحب ہے. تو یہ ایک بڑا پرووکیٹو سٹیپ ہے. میرے خیال میں یہاں میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے شاید کوئی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کی والدہ قتل ہوا اور جس کی کیس 10 سال بعد 12 سال بعد آج تک پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک چل رہا ہے، اور آپ ان لوگوں کو آپ کے دوست میں نہیں گنتے، آپ کے اتحادیوں میں آپ ان کو نہیں گنتے کہ اگر وہ شہید بی بی کا قتل کیس کے وکیل کو نہ صرف سینیٹر، پھر چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت ہے، جو سابق چیئرمین سینٹ ہے، نائک صاحب نہیں ہیں، وہ بھی سابق چیئرمین سینٹ ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس وکیل کے پیچھے کھڑے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرووکیٹو ان ریزنیبل سٹیپ تھا. جس کے سینے میں دل نہیں ہے وہ یہ فیصلے لے سکتے ہیں، اور پھر وہ یہ فیصلے زبردستی ان بچوں پہ سونپنے پہ اور زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ
کہ ماں کی قتل کیس میں جو وکیل آپ کے مخالفت کرتا ہے آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزیشن بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسی پرووکیٹو سٹیپس میں دیکھے جاتے ہیں جس سے اپوزیشن کا اپوزیشن کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی نہیں. کامران جیو ٹی وی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آپ نے آج سارے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پیپلز پارٹی کی سی سی نے مسلم لیگ نون سے متعلق بھی اور جے وائی ایف سے متعلق بھی, تو اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کیا پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا آپ پی ڈی ایم کے اندر ہی رہ کر؟ ایک تو I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct, to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے, پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا, پاکستان استیف و اتحاد ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے یا اپوزیشن کے مفاد کے لیے ایک قدم ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کام ہے, فرض ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کا مخالفت کرتے رہے اور ہم کسی صورت میں عزت اور برابری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب تک عوامی نیشنل پارٹی کو معافی نہیں دیا جاتا ہے, آگے جانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑے محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے کنسرنز رسپانسبل ذمہ داران طریقے سے ایڈریس کیے جائیں گے. ارباب چانڈیو پھر سنجے آپ. چیئرمین صاحب میرے خیال میں آپ کا جو ووٹر ہے وہ بڑا سادہ ہے, عوام ہے, اس کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ رات کو بھوکا سونے نہیں دیں گے, اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, گھر دیں گے, لیکن بھوکا نہیں سونے دیں گے. کیا گیس کے بغیر عوام رہ سکتی ہے؟ ایک تو تھینک یو سو مچ آفتاب چانڈیو صاحب, ایک مجھ سے رہ گیا پوائنٹ جو میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ہمارا ادر ایشوز میں وہ بھی ہے, ادر ایشوز میں جو وزیر اعظم صاحب نے ریپ وکٹمز کے لیے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آر ورتھی آف کانڈمنیشن. اور جو ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بھی وزیر اعظم کو ذمہ دار طریقے سے, وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہے, کرسی کا حیثیت ہے, اور آپ پورا پاکستان کو ایک میسج دے رہے ہو, اور ریپ وکٹمز کے لیے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے, اور اس کا کانڈمنیشن بھی ہمارا اس ڈاکیومنٹ میں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کے عوام, میں نے یہ کامنٹ نہیں سنا جو بھی وزیر اعظم نے دیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھوکے سو رہے ہیں, پاکستان کے مزدور بھوکے سو رہے ہیں, پاکستان کے کسان بھوکے سو رہے ہیں, پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact that food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat.
تو پاکستان کے عوام بھوکا سو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے، پی ٹی آئی ایم ایف منصوبہ بندی کی وجہ سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، محنت کش کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے، نئے غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. संजय पूछो अलग होता कुछ संजय होता के बाद एक ट्वीट किया गया कि एक नया कठपुतली तैयार किया जा रहा है. उसके फौरी बाद ये बात आई, आपके पास क्या इत्तलात है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान के एस्टेब्लिशमेंट और जो तीसरी कुव्वत है उनके साथ राब्ते हैं क्या? क्योंकि उनके पास نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا، نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشن پہ. जी अदात आप पूछो. ये बता दें सर कि मुआशी पॉलिसियों पर आपने काफ़ी तनकीद की हुकूमत की और स्टेट बैंक कानून का हवाला भी दिया. देखा ये गया है कि जब भी पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिली है तो पीपल्स पार्टी भी हफीज शेख की तरह कोई कठपुतली बैंकों का कठपुतली हम कह सकते हैं, IMF का बंदा जो है वो लेकर वज़ीर खजाना बिठाती है. आपके पास क्या ऐसी मुआशी टीम है कि आप पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत को किस तरह सहारा देंगे? क्या विजन क्या है आपके पास? پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے، لیکن معاشی منشور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to بین الاقوامی قوتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے، اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے پی ٹی آئی کی طرح اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹپتلی کا وزیر خزانہ ہے، اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کے نمائندہ تھا. ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ you went in the People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter. And in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat importer to a wheat exporter, it means کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے، کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے دور میں ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد، پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے، اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت
پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی ریاستی بینک یا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے, ہم IMF کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو, پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چیئرمین صاحب, مہنگائی کے مارے عوام کو PDM میں بہت ساری امیدیں تھیں, لیکن عین وقت پہ PDM میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال بار کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لانگ مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فون فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں, ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں, BNP منگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں, نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے, جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میرا کام ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں. گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید نے کل کراچی میں خدمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا شناختی کارڈ سندھیوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرے گا عمران خان یا کوئی اور کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گا؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ ذمہ دار ہے, وہ نادرا کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہے. اور دوسرا, کراچی میں بیٹھے کراچی سندھ کا حصہ ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ سر کہ IMF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے حصہ جو ہے وہ پاک کو دیں گے. تو کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنے حصے سے گزرا ہوگی؟ جہاں تک IMF ڈیل ہے اس کا مخالفت تو ہم کرتے ہیں بہت کی وجوہات سے. آئی تھنک میں نے تفصیل پہ اس کا ڈیمانڈ اور اس کا کرٹیسزم آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جہاں تک NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. جیسے آپ کا جینے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, آپ کا آزادی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, ویسے ہی آپ کا وسائل کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا کل عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتے کہ آپ کا گھر وہ لیں گے, آدھا IMF کا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ غیر آئینی قدم ہوگا. اور اس کا ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. اور اس قسم کے فیصلے جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں جو عوام کے اور ملک کے مفاد کو انڈرمائن کر کے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت تنقید کرتے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے. اور دس از obviously a purposely provocative statement to alienate the people of Sindh. سندھ تو پاکستان بنایا. اگر آج عمران خان پاکستانی ہے تو سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے, اور سندھ باب الاسلام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو سندھ کی وجہ سے ہے. ہم اس قسم کی تنقید, اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بے وقوفانہ ایڈیوٹک سٹیٹمنٹس کو نہ صرف قبول نہیں کرتے ہیں مگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہوپ کرتے ہیں کہ آپ سب کو محسوس ہو کہ اس قسم کے بیان دینا کا وجہ کیا ہے. سر یہ میرا بلوچ بھائی ہے, پھر وہ میری بہن پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں پہلے. ویمنز رائٹس کے حوالے سے آپ ایک فیمیل جرنلسٹ کو سوال کرنے دیں میرے سے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. وہ دوسری تمہاری بیوی ہے بیٹا, تم پوچھ چکے ہو. اور پنجاب میں whatever happened in Punjab, تو اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے PDM کے فورم پہ یہ ریزرویشن کا اپنے اظہار کیا تھا, اس وقت آواز اٹھائی گئی تھی؟ کیونکہ تاثر ضرور یہ ہے کہ ہم نے گین کرنے کے
Pakistan People's Party ne hote, I mean, I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is, obviously, we have a lot, there are a lot of concerns. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ریس کرنا ہے تو ہم آپس میں ضرور ریس کر سکتے. کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے, میں بھی فون کر سکتا ہوں. That is how alliances work, that's how parties work within themselves, and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیں کہ سی سی کے اجلاس کے بعد جو فیصلے سامنے ہیں اس سے ہی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا دھڑم تختہ تو ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں نے یہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آنے والے انتخابات تک کی تیاری کریں. تو کیوں نہ پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کی طرف جانے کی کیا کوشش کر رہی ہے؟ خاص طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی طرف آ جائیں. کیا پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ؟ یہ میرا خیال میں ہر جماعت جو پی ٹی ایم میں ہے, وہ جو اپوزیشن میں ہے, ان کا یہ خواہش ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. اور میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا, اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے کے سارا اپوزیشن, کیا آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کہو یا جو بھی کہو, اپوزیشن تو ہم نے کرنا ہے نا. عمران خان کو ہم نے روکنا ہے, پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو جب بھی یہ فیصلے لیا جاتا ہے کہ کچھ جماعتوں نے اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اپوزیشن کرنا ہے, تو پورا اپوزیشن کے لیے آسانی ہوگا.